अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इफ्तिखार अज़ीज़ और आप देख रहे हैं रेड चिली नेटवर्क। आइए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, रेड चिली नेटवर्क के नाजरीन और प्यारे पाकिस्तानियों। गुज़श्ता 5-6 दिन से जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, इससे आप और मैं बखूबी वाकिफ़ हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में कानून अमीर, सियासतदान, जागीरदार और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के लिए है। आप जैसे और मेरे जैसे आम आदमी के लिए ये कानून बहुत सख्त है, लेकिन बाकी बड़े बड़े लोगों के लिए ये कानून सहूलतकार के अलावा और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये बहुत लंबी बहस है कानून के मुताल्लिक कि पाकिस्तान में इंसाफ किस हद तक होता है और किसको इंसाफ मिलता है। यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं टीएलपी और गवर्नमेंट की। तो गुज़श्ता एक हफ़्ते से जो यहूदियों को खुश करने के लिए टीएलपी के साथ किया जा रहा है, वो अंतहाई अजीब व गरीब किस्म का सलूक किया जा रहा है अपनी ही रियाया के साथ, जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। मुझे जो खबरों से ये इतला मिली है और उस दिन जो इमरान खान की और बाजवा साहब की मुलाकात हुई है, वो भी इसलिए हुई थी कि एजेंसियों ने दोनों शख्सों को गलत इतलाएँ दी हैं। चनाचे इन दोनों को ऐसी रिपोर्ट्स दिखाई गई हैं कि जो टीएलपी है वो पता नहीं क्या करने वाली है, वो दहशतगर्दों की तरह हमले करने वाली है अदारों पर या बिल्डिंग्स पर या जिस तरह जो भी है। तो इनको इतनी ज़्यादा गलत खबर दी गई तब ये सारा ऑपरेशन हुआ, वरना टीएलपी में कोई ऐसी बात नहीं है कि उसको कलादम करार दिया जाए या बैन किया जाए। वो तो एक बहुत अच्छी एक सियासी और मजहबी पार्टी है और इसमें वो लोग शामिल हैं जो खालिस्तन आशिकान रसूल हैं। खालिस्तन आशिकान रसूल की पार्टी है और इसमें लोगों को बुलाया नहीं जाता। जो बंदा अल्लाह और रसूल से खुसूसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर पहरा देने के लिए लोग इस जमात में शामिल हो रहे हैं। चूँकि गुज़श्ता कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मगरब से गुस्ताखियाँ हो रही हैं और उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारी हुकूमतें ढीली हैं। इनकी पॉलिसियाँ यहूद और नसारा को खुश करने के लिए है। हालांकि वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूदी कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो दोस्तों, आप पाकिस्तानियों से और इस हुकूमत से और तमाम मीडिया से और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि हमें पता नहीं सफ़ीर को निकालने से हमें क्या नुकसान हो जाएगा, उन सब से मेरा एक सवाल है और ये हर पाकिस्तानी का सवाल है और हर पाकिस्तानी को जुर्रत करके ये सवाल सबसे करना चाहिए कि क्या हम कुरान पाक के वो लफ्ज़ जिसमें अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि ये यहूदी कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, उसको पसे पुश डालकर हम यहूदियों से दोस्ती क्यों कर रहे हैं? हम यहूदियों को से इतनी उम्मीद लगा के क्यों बैठे हैं कि हम यहूदियों के किसी मामले को पीछे धकेल कर अपने शहरियों को सरेआम गोलियां मारें। सरेआम गोलियां मारने से मेरी मुराद कल लाहौर वाले वाक़यात हैं। कल लाहौर में इन ज़ालिमों ने उन हाफ़िज़ कुरान लोगों पर, उन अल्लाह वाले लोगों और आशिकान रसूल पर क्या नहीं किया? क्या यही इस्लामी रियासत है? क्या यही मदीने रियासत की बात करने वाली हुकूमत है? इमरान साहब, आपका बहुत साथ दिया हमने, हर काम में आपका साथ दिया। हमने महंगाई को कबूल किया, आज तक नहीं बोले कि खान साहब आपने हमारा जीना हराम कर दिया है। मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, तो जब से आप आए हैं मेरा कारोबार 25% भी नहीं रह गया, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं है खान साहब, हमारे जान भी कुर्बान है पाकिस्तान के लिए और अगर कुछ बेहतरी आनी है तो हम ये मुश्किल वक्त काट लेंगे। लेकिन बजाय बेहतरी के आप तो हमारे दिल की धड़कनों से खेलना शुरू हो गए। क्या आपको नहीं पता कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी किसी बात पे भी पाकिस्तानी अपने दिल और जिगर के साथ उसको रखते हैं? हमारी धड़कन है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपने उन आशिकान को इस तरह सरेआम गोलियां मरवाई और एक ऐसी पार्टी को आपने बैन कर दिया जो तकरीबन तीसरे नंबर पे पार्टी है, उसकी इतनी मकबूलियत है। अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत
پہ پہرا دینے کا نام دہشت گرد ہے تو الحمدللہ ہم سب دہشت گرد ہیں، پھر ہم یہ دہشت گردی کریں گے، اور ہمیں ایسے پاکستان کی ضرورت ہی نہیں ہے جس میں اسلام نہ ہو۔ ایسے پاکستان، خان صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ کی پارٹی کو مبارک ہو، باقی پارٹیوں کو مبارک ہو، ہماری فوج کو مبارک ہو، ہمارے عدالتوں کو مبارک ہو، لیکن ہم پاکستانی عوام کو ایسا پاکستان نہیں چاہیے جس میں اسلام کا کوئی عمل دخل نہ ہو، جس میں نظام مصطفیٰ نہ ہو۔ اس پاکستان کو ہم کیا کریں گے؟ ہم پہ تو کتنے لوگ، بلکہ ہماری تو کتنی درگت بنتی ہوگی جب کوئی یہ سوچتا ہوگا کہ ہم نے اس پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ ملک حاصل کر کے ہم نے اس میں یہود و نصارہ کا قانون نافذ کیا ہوا ہے۔ آپ ڈرتے ہیں اس شخص سے، اس ملک سے ڈرتے ہیں آپ اپنے اس لیے کہ آپ کی ایکسپورٹ کم ہو جائیں گی۔ آپ ایکسپورٹ کو کیا جب اللہ تعالیٰ آپ کا ہو جائے اور وہ آپ سے راضی ہو جائے تو آپ کو یورپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی ضرورت ہے۔ خان صاحب کہاں آپ کن سوچوں میں پڑ گئے ہیں؟ دنیاوی معاملات کو چھوڑیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلیں، آپ کی ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ ہمیں یورپ کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ آپ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخیاں نہیں روک سکتے جب تک آپ خود کفیل نہیں ہو جاتے، اور خود کفیل ہونے کا یہ طریقہ بالکل نہیں ہے کہ آپ عوام سے ٹیکس بٹوریں، اور یہ آپ اسلامی اصلاحات کو نافذ کریں۔ آپ خود کفیل بھی ہوں گے، آپ خود مختار بھی ہوں گے، اور آپ ان یہودیوں سے آزاد بھی ہو جائیں گے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، اگر وہ ہولو کاسٹ کا ذکر نہیں سننا چاہتے تو ہم ہولو کاسٹ پہ بھی تقریریں کریں گے، ہم ہولو کاسٹ پہ فلمیں بنائیں گے، ہم ہولو کاسٹ کو اتنا عام کر کے ان کی کہانیوں کو بیان کریں گے کہ دوبارہ وہ 10 بار سوچیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے بارے میں کوئی بکواس کرنے سے۔ دکھ ہوتا ہے اس بات پر کہ آپ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جو رزق دیتا ہے آپ یہودیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ امریکہ سے ڈر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے جناب اپنے اڈے دے کے آج تک وہ عذاب ہم سے ختم نہیں ہوا۔ ایک صاحب نے ایک جنگ جیتی ہوئی ہم نے اپنے پڑوسی ملک سے، ایک صاحب نے وہاں پہ کھانا خراب کیا، اب آپ آ کے ان عاشق رسول پہ گولیاں چلاتے ہیں۔ خان صاحب آپ یا تو ریاست مدینہ کی بات نہ کریں، اگر ریاست مدینہ کی بات کرنی ہے تو پھر ان عاشقان رسول کے خون کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ اب آپ ڈائلاگ پہ آ جاتے ہیں۔ 2 دن پہلے آپ کیا سوئے ہوئے تھے؟ جب تک خون خرابہ نہیں ہوا آپ نے مذاکرات نہیں کیے، آج مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ اب تو مذاکرات کی بات تو اب بہت لیٹ ہو گئی ہے۔ آپ نے اتنا خون خرابہ کر کے پولیس والے مروا کے، ادھر وہ عاشقان رسول کو شہید کروا کے، پولیس والوں کو شہید کروا کے، اور پوری دنیا میں تھو تھو کروا کے ڈائلاگ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں آپ کو صحیح اور واضح بات بتاتا ہوں خان صاحب کہ آپ کی ٹیم حرامیوں پر مشتمل ہے۔ اپنی ٹیم کو اور اپنے خبریں دینے والوں کو انسان کا پتر بنائیں، ورنہ آپ کی پارٹی کا نام و نشان بھی پاکستان سے مٹ جائے گا۔ ایک بات میں سب سے ضروری جو بات ہے میں کرنا چاہوں کہ ان 2 دنوں میں پی ٹی آئی کی شہرت کو جتنا دھچکا لگا ہے وہ اگلے 10 سالوں میں بھی نہیں لگنے لگا، یہ میری بات آپ لکھ لیں۔ عمران خان صاحب آپ نے اپنا وقار کھو دیا ہے اور مدینہ کی ریاست کی بات کرنے والا شخص یزید والی حرکتوں پر اتر گیا۔ پیارے بھائیوں، اب آتے ہیں قانون کی رٹ پر۔ جناب علی، پاکستان اگر ہم کو چاہیے تو وہ اسلامی پاکستان چاہیے، ہمیں یہود و نصارہ کے قانون والا پاکستان نہیں چاہیے۔ ہمیں انصاف چاہیے، ہر شخص کے لیے ایک جیسا انصاف۔ اور خان صاحب آپ 3 سال سے یہی نعرہ لگا رہے ہیں لیکن وہ انصاف ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ خیر پیارے پاکستانیوں، میں ذاتی طور پر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بہت جلد انشاءاللہ پاکستان میں اسلامی نظام رائج ہوگا اور ہم نظام مصطفیٰ کے تحت زندگیاں گزاریں گے، کیونکہ اب حد ہو گئی ہے، اور جب کوئی چیز حد سے گزر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قدرت جو ہے وہ اپنے فیصلے کرتی ہے، اور قدرت کا کھیل انشاءاللہ پاکستان کے نظام کو نظام مصطفیٰ میں بدلے گا انشاءاللہ۔ یہ میرا ایمان ہے کہ بہت جلد ان شہیدوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور بہت جلد انشاءاللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ رائج ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے پاکستانیوں، جب تک ہم اسلامی
تعلیمات کو جھٹلاتے رہیں گے، قرآن پاک کی تعلیمات کو پس پش ڈالتے رہیں گے، ہم مغرب کے غلام بنے رہیں گے۔ سارے لوگ عالمی معیشت اور FATF وغیرہ کی بات کرتے ہیں۔ پاگل کے بچوں، رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اگر آج اللہ تعالیٰ آپ سے رزق چھین لے تو FATF کیا کرے گا؟ آپ اگر یہاں پہ نظام مصطفیٰ رائج کرتے ہیں تو دیکھیے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں، ہمارے پاکستان میں، ہماری رزق میں کس طرح برکت عطا فرماتا ہے۔ خان صاحب، پاکستان کو مغرب کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلام کے نظام کی ضرورت ہے۔ خان صاحب، آج اعلان کر دیں کہ کل سے پاکستان میں نظام مصطفیٰ رائج ہے۔ کل سے آپ کی عزت کتنی بڑھتی ہے اور کل سے اللہ تعالیٰ آپ کی کہاں سے مدد کرتا ہے، یہ آپ کی سوچ ہے۔ خان صاحب، آپ قدم بڑھائیں نظام مصطفیٰ کی طرف، آپ کو وہاں سے مدد ملے گی کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہمیں کسی غیر ملکی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم قرضہ بھی اتاریں گے اور ہم انشاءاللہ پاکستان کو اپنے پیروں پر بھی کھڑے ہوں گے، لیکن شرط وہی ہے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ رائج ہو، تب جا کر ہم ان تمام چیزوں کو صحیح اسلام کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور اپنے رزق میں برکت۔ جب تک یہ سودی نظام دنیا میں بلکہ پاکستان میں موجود ہے، ہمارے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہم اسی طرح ان مسئلوں میں پھنستے جائیں گے اور ورلڈ بینک اور باقی جو بھی بڑے بڑے بینک ہیں ان کے ہم سودی ادا کرتے رہیں گے اور ہم اپنی قوم کو کبھی سرخرو نہیں کر سکیں گے۔ خان صاحب، آپ جو ویژن لے کر آئے تھے اس کو حقیقی معنوں میں اگر آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے آگے کامیابی ہے، ورنہ آپ بھول جائیں کہ PTI کا کوئی نام بھی لینا پسند کرے گا۔ جو حرکت آپ نے گزشتہ ہفتے سے کی ہے، اس سارے معاملے کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا۔ دوسری، اب میں بات کروں گا شیخ رشید صاحب کی۔ شیخ رشید صاحب کو اب پنڈی والے گھسنے نہیں دیں گے، یہ میری بات آپ یاد رکھیں۔ جہاں پہ شیخ رشید صاحب رہتے ہیں وہاں پر عاشقان رسول کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے اور وہ بڑے پاورفل اور بڑے غیرت مند لوگ ہیں جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں۔ اس لیے تقریباً خان صاحب آپ کی یہ وکٹ تو گرنے والی ہے۔ میں تو یہ سوچتا تھا کہ شاید عمر کے اس حصے میں وہ استعفیٰ دے کر کہے گا کہ میں لبیک کا ساتھ دیتا ہوں اور اپنی آخرت کو سنوار لے گا، لیکن اس بدبخت نے تو اپنے لیے عذاب مول لیا اور اب وہ بھگتے گا۔ تو دوستو، اب آتے ہیں خان صاحب کی تقریر پہ۔ خان صاحب نے اپنی جو قوم سے خطاب کیا ہے اس میں کوئی خاص بات نہیں کی ہے، وہی باتیں بتائی ہیں کہ ہم کیوں اس کا سفیر نہیں نکال رہے، یورپ کی ایکسپورٹ کم ہو جائیں گی اور پاکستان بڑی مشکل سے ترقی کر رہا ہے، اور پاکستان کی ترقی کو چھوڑ، پاکستان اس وقت ترقی کرے گا۔ آپ لوگ منافقت چھوڑ دو، آپ نے ایک ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے اور اس کو یہودی طرز پر چلا رہی ہو، اس سے بڑی لعنت اور نحوست کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ ان چیزوں سے پیچھا چھڑاؤ، دیکھو پاکستان کہاں سے کہاں جاتا ہے۔ خان صاحب، آپ نے چند پولیس والوں کا ذکر کر، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو شہید ہوئے ہیں، چند پولیس والوں کا ذکر کر کے وہ جو لوگ TLP کے شہید ہوئے ہیں ان کا ذکر نہ کر کے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ آپ لوگ انتہا پسند ہیں اور آپ لوگ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جو عوام کے لیے نہیں بلکہ آپ کے اداروں کے لیے ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ ادارے ہم سے ہیں، ہمارے ادارے ہیں۔ آپ لوگوں نے جو ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ لوگوں سے ضرور لے گا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ساری بحث اور سارے معاملات۔ انشاءاللہ آگے نئے کسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔